बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Honorable Governor Punjab Engineer Muhammad Waliur Rahman Sahab, who is the Chancellor of all the universities of the Punjab and Chief Guest of today's event, Honorable Chaudhry Abdur Rahman Sahab, Chairman APSAP, Honorable Chairman Higher Education Commission Pakistan, Professor Dr. Mukhtar Ahmed Sahab, former Chairperson Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Muhammad Nizamuddin Sahab, Honorable former Member of the Provincial Assembly, Majid Zahoor Sahab, worthy Vice Chancellors, distinguished guests, Assalamu alaikum. मुझे बहुत ही खुशी इसलिए है कि ये जो फंक्शन है, जो तकरीब है, जो मिशन है, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जिसके लिए मैं गुज़श्ता 20 साल से एफ़र्ट करता रहा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्वेंशन टू इनोवेशन समिट्स मुनक्किद करता रहा। और आप सबको मालूम है कि जब मैं चेयरपर्सन बना तो हमने एक मरी के अंदर 3 रोज़ा एक वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस रखी अंडर दी पैट्रोनेज ऑफ ऑनरेबल गवर्नर साहब। और हमारा आइडिया उसमें भी यही था कि पैराडाइम शिफ्ट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च। और फिर उसमें गवर्नर साहब ने 7 कंसोर्शियम बनाए वाइस चांसलर्स को की कंपोजिशन के साथ, सजेस्टेड बाय द पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, जिसमें गवर्नेंस एंड फाइनेंस, चैलेंजेस एंड शेयरिंग गुड प्रैक्टिसेस के ऊपर एक कंसोर्शियम था। फिर क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक कंसोर्शियम था। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक कंसोर्शियम था। फिर करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर एक कंसोर्शियम था। फिर ड्रग्स एंड नारकोटिक्स के ऊपर कंसोर्शियम था। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कंसोर्शियम था। फिर प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सॉल्यूशंस, रिसर्च एंड स्कॉलरशिप ऑन एनर्जी के ऊपर कंसोर्शियम था। इन 7 कंसोर्शियम की बाकायदा मीटिंग्स होती रहीं और गवर्नर साहब उस मीटिंग को चेयर करते रहे। और आजकल ये कंसोर्शियम पॉलिसी पेपर फॉर पाकिस्तान वो बनाने में मसरूफ़ हैं। और अगले कपल ऑफ मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह इन 7 एरियाज़ के अंदर 7 से ज़ायद पॉलिसी पेपर्स आएंगे, जो कि एक नई डेवलपमेंट होगी पंजाब में। इसके बाद आपको ये मालूम है कि हमने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो मुनक्किद की, बहुत मेगा, जिसके अंदर 268 जो प्रोजेक्ट्स थे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के वो शो केस किए गए और इंडस्ट्री और दूसरे लोगों को बुलाया गया ताकि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस भी स्ट्रॉन्ग हों और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को भी सेंसिटाइज़ किया जा सके कि हमें अप्लाइड रिसर्च, पेटेंट्स और इसकी तरफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमने वाइस चांसलर्स को सबसे पहली जो यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करना है, वी एट पंजाब यूनिवर्सिटी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग लाइजन विद ऑल दी वाइस चांसलर्स, इवन फॉर द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसने इस तफरीक को ख़त्म किया प्राइवेट और पब्लिक की। यानी हमारे से पहले माजी के अंदर ये प्राइवेट और पब्लिक एक अलग अलग 2 डोमेन्स के अंदर काम कर रहे थे। हमने इनको अपनी स्कीम्स के अंदर एलिजिबल किया। अगर हमने स्कॉलरशिप स्कीम्स लॉन्च की तो उन स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंदर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स थे उनको भी हमने साथ रखा। अगर कॉन्फ्रेंसेस की फंडिंग थी तो उन पर हर स्कीम के अंदर हमने उनको अपने साथ रखा। और इवन कि कॉलेज सेक्टर की फैकल्टी को भी हमने काम किया और मैसिव फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, क्योंकि वी बिलीव दैट द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स। और चौधरी अब्दुर रहमान से हमारा माइंड सेट और अवैस रऊफ से और सारे दोस्तों से हम सब का बहुत ज़्यादा, सबसे पहले कि जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं मिलती, ये वाइस चांसलर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो मैं बड़ी खुशी से ऑनरेबल गवर्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कमीशन के अंदर जितनी भी कमेटीज़ हों उनके अंदर ये वाइस चांसलर शामिल हैं। और हमारे अपने जो कमीशन की अपनी कंपोजिशन उसके अंदर है और उसके अंदर 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं वो बैठे हैं। तो हमने तो एक बहुत ही ज़बरदस्त हारमनी की फ़िज़ा कायम की है। और एनीबॉडी आप इनमें से किसी से पूछें और इंडिपेंडेंटली पूछें, वो आपको इसके ऊपर राय देगा कि किस तरीके से हमने एक वाइब्रेंट कमीशन की बुनियाद रखी है और सबको एक सोच दी है
کہ ورلڈ جو اکنامک فورم کی رپورٹس کے مطابق جیسے چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اس کو ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل میں ٹرانسفارم کرنا ہے، تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ 17 ملین نئی جابس نکلنے والی ہیں 2040 تک. تو ہم نے تمام وائس چانسلر کو اس کے اوپر سینسٹائز کیا کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر، انڈسٹریل روبوٹکس کے اوپر، ڈیٹا سائنسز کے اوپر، اینیمیشنز کے اوپر، گیمنگ کے اوپر اپنے جو سینٹر آف ایکسیلنسز ہیں وہ بنائیں، اپنے کریکولا کو جو ہے وہ IT انٹینسو بنائیں. تو یہ پھر کالج ریفارمز کے اوپر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے حکومت کو ایک پالیسی پیپر دیا کہ کس طریقے سے پبلک سیکٹر کالجز کو کے اندر ریفارم لا کے ان کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے اور ان کی کوالٹی کو انہینس آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آنریبل جو ہیں ہمارے چیئرمین پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، یہ مجھے بھی اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو بھی اور 20 وائس چانسلرز کو برطانیہ کے دورے پہ لے گئے تھے، اور پرپز یہ تھا کہ ان کی یونیورسٹیز کی گورننس کو ہم دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ماڈرن ڈے گورننس کر رہی ہیں، ان کی اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے اور ان کی گورننس کا ماڈل کیا ہے. تو اس ماڈل کے مطابق جس چیز کو ہم نے وہاں پہ محسوس کیا وہ ایک یہ تھی کہ ہمارے ہاں ریسرچ کمرشلائزیشن کا کوئی پالیسی فریم ورک موجود نہیں ہے. یعنی برطانیہ کے اندر کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہ اس کے پاس 4 اسپن آؤٹس یا 6 اسپن آؤٹس ہیں، دیٹ مینس کہ دیٹ پروفیسر از الاؤڈ ٹو اسٹارٹ ہز اون کمپنی. وہ اگر ایک فارمولہ ایجاد کر لیتا ہے یا ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر لیتا ہے تو وہ اپنی کمپنی بنا کے اس کو کمرشلائز کر سکتا ہے، یا وہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر کسی کمپنی کو وہ بیچ سکتا ہے اور اس سے اپنی رائلٹی لے سکتا ہے، اس کی یونیورسٹی لے سکتا ہے. اور یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہر یونیورسٹی کے بجٹ میں یہاں سے ریسرچ کمرشلائزیشن سے آ رہی ہے. تو پاکستان میں یہ موجود نہیں تھا. تو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن انشاءاللہ یہ گفٹ جو ہے یہ فیڈرل HEC کو دے گا ان اے کپل آف منتھس. انشاءاللہ ہم وہ پالیسی جو ہے انڈیا کی پالیسی کو مد نظر رکھ کے، دوسری پالیسیز کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر بھی ہم نے سکسیزفلی کام جو ہے وہ کیا ہے. ایز فار ایز دی چوہدری صاحب نے ایک بڑا زبردست کام کیا. میں آج جو سمٹ تھی انٹرپرینوریل سمٹ، ہم اس سمٹ میں بھی اور پچھلی آپ کی جو اس سی پاکستان میں بھی اور پچھلے سی پاکستان میں بھی ہم پارٹنر تھے، اور ہم ہمیشہ پیٹرنائز کرتے ہیں ان تمام انیشیٹوز کو جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز لیتی ہیں. تو اس میں آج میں چیف گیسٹ تھا اس سمٹ میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی 30 کے قریب پارٹیسپینٹس جو تھے وہ رشیا سے بھی تھے، وہ افریقہ سے بھی تھے، وہ ملیشیا سے بھی تھے، وہ انڈونیشیا سے بھی تھے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے انٹرپرینورشپ سیکھ رہے تھے. دس واز امیزنگ. سو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 100% جاب امپلائمنٹ نہیں دے سکتی. اور اگر آپ چائنا کا رسپانس دیکھیں ٹوورڈس دی 4th انڈسٹریل ریولوشن، تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 10 سال میں انہوں نے بے شمار انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے ہیں جن کے نام یہ ہیں کہ سینٹر فار دی ایکسیلنس ان دی انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ، انسٹیٹیوٹ آف انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ. تو انٹرپرینورشپ جو ہے نا، ایک استاد ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ خواب دکھاتا ہے. یعنی ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایک ہی خواب دیا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ تم نے ایک اچھا امپلائی بننا ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا، کسی اچھی کمپنی میں جنرل مینیجر بننا ہے. کسی استاد نے ہمیں یہ خواب نہیں دیا تھا کہ تم ایک اچھے انٹرپرینور بنو، تم ایک اچھے بزنس مین بنو، اور تم لوگوں کو جاب دینے والے بنو. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ساتھ میں لایا جائے. تو پنجاب HEC نے تمام صوبے کے جو ڈائریکٹر اورکس ہیں ان کو جمع کیا اور ان کے لیے انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کا اہتمام کیا، جس میں ایک ریسورس پرسن ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی تھی، شاہد قریشی بھی تھے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اورکس کو ہمیں اس کی طرف لانا چاہیے، اپنی فیکلٹی کو اس کی طرف لانا چاہیے. تو فیکلٹی کو کے اندر یہ انکلکیٹ کرنا چاہیے انٹرپرینوریل کلچر. اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کے اندر لانا چاہتے ہیں، ہندوستان ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے جو ٹاٹا کے ساتھ، بھیل کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مل کے، اور وہ یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کلاس روم ٹیچنگ نہیں کر رہے، ہم 2030 تک 1000 سکسیسفل بزنس اسٹارٹ اپس دیں گے. تو یہ ماڈل ہیں جس کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور انٹرپرینورشپ میں اکثر کہتا ہوں کہ MIT، ہمارے آنریبل گورنر صاحب چونکہ امریکہ سے پڑھے ہیں، تو MIT جو ہے اس کے گریجویٹس نے 300 کمپنیز بنائی ہیں، اور وہ 300 کمپنیز جو ریونیوز امریکن اکانومی میں ہر سال انجیکٹ کرتی ہیں وہ $300 بلین کا ہے. اور میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں، اگر ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے انجینئرز، ہمارے انگلش ٹیچرز، ہمارے کمپیوٹر کے ایکسپرٹس، IT ایکسپرٹس باہر جاتے ہیں، اور پچھلے سال 8,15,000 لوگ ہمارے گئے، اور اس ڈیٹے کو میں نے دیکھا اور انالائز کیا ہے، تو ہماری ریمیٹنسز اس وقت $30 ارب کے اوپر ہیں. اگر ہم
اپنے اس یوتھ کو اور ایجوکیٹ کر لیں اور اس کو ٹیکنیکلی اسکلفل اور امپلائیبل بنا لیں، تو یہ کوئی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ $80 بلین تک یہ ہماری ریمیٹنس سے جا رہی ہیں، جبکہ ہماری ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ صرف $3 ارب کے اوپر آ کے پھنسی ہوئی ہے، ہم $3 ارب سے اوپر نہیں جا رہے۔ تو یہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے، میں چوہدری صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایز فار ایز ایک طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ کوآرڈینیشن یا اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے، تو سر میں ایک چیزیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلی صدی کے قوانین کے ساتھ آپ اگلی صدی میں ڈیلیور نہیں کر سکتے نا، تو وہ جو بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں آرگنائزیشنز کے ان کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، لیکن ان ریفارمز کے لیے بعض دفعہ رولز آف بزنس کو چینج کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ اس میں پارلیمنٹ کی ایک سپورٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی مجھے معلوم ہے کہ آنریبل گورنر صاحب نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی اور میں اس کمیٹی کا پارٹ تھا اور طلعت نصیر پاشا اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اس کمیٹی نے اس گورننس کے اسی کنسورشیم کے تحت آنریبل چانسلر صاحب کو اس کے اوپر ریکمنڈیشنز دی ہیں، اور اٹ ہیز بین ٹولڈ ٹو می دیٹ دی آنریبل گورنر از ویری مچ کنونسڈ کہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو پلے ہز رول ٹو ہی ول کمیونیکیٹ ود دی گورنمنٹ، اور جب وہ تقریر کریں گے تو وہ خود اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال رہے ہوں گے۔ تو ہم نے بہت سارے انیشیٹوز پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لیے ہیں۔ ایک اور جو بہت بڑی بات یہاں چوہدری صاحب نے کی کہ گو گلوبل، ہم نے یہاں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن منعقد کیا، اور آنریبل گورنر صاحب ہمارے اس میں چیف گیسٹ تھے۔ پنجاب میں پڑھنے والے 1146 اسٹوڈنٹس اس کے اندر موجود تھے، اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہماری پارٹنر تھی اس کے اندر، اور اس میں ہم نے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی کہ اس وقت دنیا میں 85 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس وقت چین میں کوئی 5 لاکھ سے زائد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کا اس سال کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ 3 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ تعداد بہت ہی کم ہے۔ ہماری یونیورسٹیز ماشاءاللہ سے 15 پنجاب کی یونیورسٹیز جو تھی وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں آئیں، اس کے بعد کیو ایس رینکنگ میں آئیں، اس کے بعد گرین میٹرکس رینکنگ میں آئی، اور جتنی بھی رینکنگز ہیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر آپ لوگوں نے پرفارم کیا۔ تو جب میں آنریبل چیئرمین کے ساتھ انگلینڈ میں تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی تھی مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی، تو اس کے پرو وائس چانسلر ہمیں بریفنگ دے رہے تھے، اور میں نے وہاں یہ نوٹس کیا کہ ہر یونیورسٹی کے اندر 95% اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہر یونیورسٹی کے 3 4 پرو وائس چانسلرز ہیں، اور وہ پرو وائس چانسلر کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی چین میں بیٹھا ہے، وہ اسٹوڈنٹ لا رہا ہے۔ تو وہ ہم سے بھی اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی یونیورسٹی بنی ہے 1992 1993 میں، اور آپ کی رینکنگ ہے کوئی 850 کے قریب، تو آپ بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو وی ہیو اے بیٹر یونیورسٹیز دین دی مانچسٹر میٹرو یونیورسٹی، ہم کیوں نہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے وائس چانسلر کو یہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ اس طرف ان کی اٹینشن دے رہے ہیں کہ وہ افریقہ میں اپنے آپ کو جا کے شو کیس کریں، وہ اپنا سینٹرل ایشیا میں جا کے شو کیس کریں، جہاں پہ سینٹرل ایشیا میں آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ میں بڑے وہ ویک ہیں، اور ان کو ضرورت ہے کہ اس طرف لایا جائے۔ تو یہ انٹرنیشنلائزیشن اگر ہم کریں گے تو ہماری رینکنگ میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے کیمپسز میں بھی ڈائیورسیفیکیشن آئے گی، اور برداشت اور تحمل اور چیزیں آئیں گی۔ میں نے لاہور یونیورسٹی اویس راؤ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ سب سے پہلے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ایونٹ میں نے وہاں منعقد کرایا، اور ان کو پتا ہے کہ میں ان کے ایک اسٹال پہ جا کے انٹرویو بچوں کا کیا، تو مجھے وہاں کے جو بچے لڑکیاں تھیں جو مسلم کنٹریز کی مسلم دنیا سے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں مغربی دنیا میں نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن وہ بڑے خوش ہیں پاکستان میں کیونکہ وی فیل لائک ایٹ ہوم، اور ہمارے پیرنٹس سال میں 2 دفعہ یہاں آتے ہیں۔ تو اس میں ایران سے بہت ساری لڑکیاں ہیں، اپنا موراکو سے بہت سی بچیاں ہیں، تو ہم اس مارکیٹ کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے اور اٹریکٹ کرنا چاہیے۔ افریقہ سے ہیں، نان مسلم کنٹریز سے ہیں، سری لنکا سے ہیں، نیپال سے ہیں، تو 46 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن تھے بڑے کم۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی ٹیپ کرنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے وائس چانسلرس کی مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی گورننس کے اوپر ٹریننگ پروگرامس کیے، پھر ہم نے ابھی سیوک ایجوکیشن کے اوپر وائس چانسلرس کی کانفرنس رکھی، یہ ایک بڑا برننگ اور ہاٹ ایشو تھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے کیمپسز کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس اور مذہبی رواداری کا فروغ دیں، اور اس کے اوپر ہم نے رکھا۔ ہم نے وائس چانسلرس کی پرفارمنس کے لیے KPIs
ہم بنا چکے ہیں. ہم اپنی رینکنگ کے پیرامیٹرز ڈیفائن کر چکے ہیں جو پنجاب اپنی رینکنگ کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے سب سے پہلے جب 15 یونیورسٹیز ہماری آئی تو ہم نے کلائمبنگ اپ دی لیڈر کے نام سے پنجاب HEC میں سب سے پہلے اکنالج کرنے کا سلسلہ ہم نے اپنے وائس چانسلر کو شروع کیا. ہم نے انہیں ڈیکوریٹ کیا کہ آپ کی 15 آئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اگلے سال بڑی آئیں گی. اور پرائیویٹ سیکٹر کو میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں بینگ اے چیئر پرسن کہ ہمارے پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب ریسرچ کے اوپر فنڈنگ کر رہی ہیں. میں ان کے بجٹس دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنا بجٹ یہ فنڈنگ کے اوپر کرتے ہیں. میں یونیورسٹی آف لاہور میں ریسرچ جو ان کے ایوارڈس تھے میں اس میں گیا تو اس دن اویس رؤوف صاحب نے 5 کروڑ کی رقم وہاں تقسیم کی ان دی ریسرچرس. اور مجھے یاد ہے سر کہ 1600 آپ کی امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز تھیں. تو میں نے اس دن پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ اگلی انٹرنیشنل رینکنگ میں آئیں گے اور آپ آئے. آپ 1000 سے 1200 کے درمیان QS رینکنگ جب ریلیز ہوئی تو آپ آئے. تو اب میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ سپیریئر یونیورسٹی بڑی جلدی آئے گی. میں ان کے کیمپسز میں گیا جہاں 400 لوگ PhD کر رہے تھے. ان کا گولڈ کیمپس میں ان سے ملا. تو ہم اپنا ایک اسٹریٹجک ویژن ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انگیج رہتے ہیں. اور ایکسیسیبلٹی آف ہائر ایجوکیشن ہمیں جب ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی حکومتوں کا. ہماری پچھلی حکومتوں نے ایک بہت اچھی پالیسی یہ دی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یونیورسٹی ہوگی. پہلے یہ یونیورسٹیز کنسنٹریٹڈ تھی لاہور کے اندر, یہ راولپنڈی کے اندر اور ملتان کے اندر. آج آپ دیکھیں آپ کو یونیورسٹی آف اوکاڑا نظر آ رہی ہے, آپ کو یونیورسٹی آف ساہیوال نظر آ رہی ہے, آپ کو یونیورسٹی سیالکوٹ میں وومن یونیورسٹی نظر آ رہی ہے, آپ کو جھنگ میں یونیورسٹی نظر آ رہی ہے, آپ کو ڈیرہ غازی خان میں یونیورسٹی نظر آ رہی ہے, آپ کو رحیم یار خان میں یونیورسٹی. یہ چند سالوں کی بات ہے. اور اس میں ایکوٹیبل بیسس کے اوپر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بچیوں کو یہ مواقع ہائر ایجوکیشن کے دیے جا رہے ہیں. ہاں ہمارے پاس فنڈنگ کے ایشوز ہیں, ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم کم اس کے اوپر سپینڈ کر رہے ہیں, لیکن حالات اتنے بھی برے نہیں. ہماری 13% ایکسیسیبلٹی ہے. ہمیں ابھی اس کو انہینس کرنا ہے. اس وقت پنجاب کے اندر 51 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور آپ کے پاس 35 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو پیرامیٹرز ہیں کوالٹی ایشورنس کے وہ ہمیں ضرور میٹ کرنا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پکچر مجھے بھی پیش کرنی چاہیے. ہم نے اس 1 سال میں یونیورسٹیز کے 69 کیسز کو پروسیس کیا. 69. مجھے گورنر صاحب نے بلایا تھا اور میں نے 90 ڈیز کی کمٹمنٹ کی تھی, ایک فلو چارٹ دے کے آپ کو سر, کہ 90 ڈیز سے زیادہ کوئی فائل میرے آفس میں نہیں رہے گی. سر جو ہی فائل آتی ہے 2 ہفتے کے اندر ان کو لیٹر چلا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفیشنسیز ہیں. میرے پاس کوئی فائل پینڈنگ نہیں ہے کسی یونیورسٹی کی. یہ 69 کیسز ہم نے 1 سال کے اندر پروسیس کیے ہیں. 13 یونیورسٹیز کی ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈیز بنا کے ان کی وہ پروجیکٹ پلاننگ کر کے گورنمنٹ کو دی ہے کہ یہ نئی انیشیٹوز ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سب کیمپسز اور دوسری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ PHEC ایک اور کام کر رہا ہے, اس کی ایک اور کمیٹی ہے کہ ایک پالیسی فار دی اسٹیبلشمنٹ آف نیو یونیورسٹیز ان دی پبلک سیکٹر. آپ کے پاس 2006 کی پالیسی موجود ہے جو صرف پرائیویٹ سیکٹر کو کیٹر کر رہی ہے, پبلک سیکٹر کی آپ کی پالیسی نہیں ہے. تو وہ پبلک سیکٹر کی پالیسی ہم بنا رہے ہیں کیپنگ ان ویو اینڈ کمپیئرنگ دی فیڈرل HEC's پالیسی, کہ وہ اس سے ایک بہتر پالیسی ہو اور تاکہ وہ آگے پنجاب جو ہے وہ آگے چل سکے. اور ایک اور انیشیٹو, بہت سے انیشیٹو میں سے پنجاب HEC کا ایک اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس کو فیڈرل HEC نے بھی دی HEC جو ہمارا ہے اس نے بھی اپریشیٹ کیا, ان کے نمائندے جب آئے. وہ یہ تھا کہ ہم ایک انڈیجنس PhD اسکالرشپ پروگرام اس دفعہ لانچ کر رہے ہیں اسی فائنینشیل ایئر میں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فیکلٹی ممبرز یا ہمارے بچے جب باہر کے ملکوں میں PhD کرنے جاتے ہیں تو وہاں کی انڈسٹری نے اس پروفیسر کو فنڈ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اوپر PhD کی جائے. اور اس پروفیسر نے اس پروجیکٹ کے 3 یا 4 کمپوننٹس بنا رکھے ہوتے ہیں اور اس کمپوننٹ کے اوپر وہ ایک PhD دے کے اس کو بھیج دیتا ہے. یعنی اگر ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے تو پاکستانی اسٹوڈنٹ کو ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر PhD دے دی, انڈین اسٹوڈنٹ کو ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کے اوپر PhD دے دی, اور اٹالین اسٹوڈنٹ کو اس نے اس کی انوائرمنٹل اسسمنٹ کے اوپر PhD دے دی. تو وہ کمپریہنسو اس پروجیکٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور دوسرا وہ پروجیکٹ ہماری انڈسٹری اور ہمارے بزنس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتا. تو ہم ایک انڈیجنس PhD ہم نے لانچ کیا ہے اس سال کہ ہر PhD اسٹوڈنٹ جو ہے انڈیجنس اس کو 1 لاکھ روپے پر منتھ PHEC اور گورنمنٹ آف پنجاب کی فنڈنگ سے وہ دے گا, پرووائڈڈ وہ PhD پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کے بزنس کے اوپر کی جا رہی ہو. اور وہ انڈسٹری اسے 10,000 روپے مہینے کا سپورٹ فراہم کرے گی 3 سال تک. تو یہ یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو بھی انہینس کرے گا اور ہماری انڈیجنس
جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر ریسرچ کو آگے چلے گا. اور میں بڑا پر امید ہوں آج کہ ہم اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو اکنالج کر رہے ہیں, اور صوبے کے گورنر ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ جیسے تمام انٹلیکچوئل موجود ہیں, اور آپ نے ان تمام نامساعد حالات میں اور اکانومی میں بہترین پرفارم کیا ہے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں ایپسپ کا کہ وہ آپ کو اکنالج کر رہی ہے, پی ایچ ای سی آپ کو اکنالج کرتا ہے, ایچ ای سی آپ کو اکنالج کر رہا ہے بہت ساری اسکیمز کے ذریعے سے, اور جو بھی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے پاکستان نے گزشتہ 10-15 سال میں ہر ایجوکیشن کے شعبے میں بڑا اچھا پرفارم کیا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم سب مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تھینک یو ویری مچ.